नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राशिद वारसी ने नैनीताल उत्तराखंड से जानकारी देते हुए बताया, हल्द्वानी दरगाह सूफी सैयद मासूक अली शाह वारसी आज मुहर्रम की 9वीं तारीख को तकरीर का प्रोग्राम अल्लामा मौलाना फिरासत हुसैन तशरीफ लाए और उन्होंने करबला की शान में शानदार तकरीर पेश की और हुसैनी मस्जिद के इमाम साहब का भी अलामा मौलाना मौजूद रहे। दरगाह के सिक्योरिटी हसीन अहमद खान वारसी व कार्यकर्ता सभी से मिलकर दरगाह के प्रोग्राम में शिरकत की और बाद में नमाज असर मौला हुसैन की नज़र पेश की गई। उसके बाद लोगों को शरबत व लंगर बांटा गया। इसके बाद हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम की 9वीं तारीख में बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे, जिन्होंने मन्नत का फल उठाया। मन्नत का फल उठाने के लिए काफ़ी संख्या में महिला व पुरुष बच्चे भारी संख्या में मुराद का फल उठाने के लिए मौजूद रहे। दरगाह सूफी सैयद मासूक अली शाह वारसी में बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और मन की मुराद पाते हैं। इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपनी आस्था लेकर आते हैं और इस दरगाह में भाईचारे का पैगाम मिलता है। दरगाह में बड़ी सुकून के साथ प्रोग्राम चल रहा है और चांद की 10 मुहर्रम सुबह 8 बजे इमाम हुसैन की याद में नज़र पेश की जाएगी। उसके बाद वहां दरगाह में लोगों को लंगर खिलाया जाएगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अखलाक वल दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाई रद शहीद करबला के वास्ते। बारगाह रिसालत में अकीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर नबी और आली नबी की बारगाह में झूलना। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 1444 हिजरी शुरू हो गई है, 46 हिजरी का आगाज है और आज माह मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस खानकाह के अंदर पहली ही तारीख से मुसलसल जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र अहले बैत हो रहा है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगारे आलम जिक्र करने वालों को भी और जिक्र सुनने वालों को भी दोनों को दोनों जहान की नेमतें अता फरमाई, क्योंकि जिक्र अहले बैत हमारे रूह की ग़िज़ा का नाम है। जिक्र अहले बैत हमारे दिल की तस्कीन और सुकून का नाम है। जब तक हम जिक्र अहले बैत करते नहीं हैं, हमारी रूह को सुकून मैसर नहीं होता है। आज मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके रूबरू हाजिर हूँ ताकि अपनी मोहब्बतों का, अपनी अकीदतों के नजराने अहले बैत की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल करूँ, क्योंकि यही तो एक जिंदगी का सरमाया है। इस पर दुनिया में भी भरोसा है और फिर आखिरत में भी भरोसा है। न जाने कितने ज़ाकिरीन
پیدا ہوئے، واعظین پیدا ہوئے، لیکن کما حقہ کوئی ذکر حسین نہ کر سکا۔ الحمدللہ ہم سب یہاں پر محفل حسین میں حاضر ہیں، تو آپ لوگ حسین آج دیکھیے پوری دنیا جو صحیح ہے تو سکون اور ہمارا قرار ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ غموں کے شہر میں، غموں کے شہر میں حسین لکھتا ہوں، غموں کی بھیڑ میں آ کر حسین لکھتا ہوں، غموں کی بھیڑ میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں۔ توجہ اقبال بھائی، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے، لہو سمجھتے ہیں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں۔ ارے کچھ ایسی مشق ہے، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ارے کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ اور ہم حسین والے ہیں، اور ایسے حسین والے ہیں، ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، کسی کو چڑ ہو تو ہو، مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، تو عالم بننے کے لیے علم مصطفیٰ ضروری، اور علم مصطفیٰ تب ملے گا جب شہر مصطفیٰ میں داخل ہوگا۔ اس شہر مصطفیٰ میں داخل ہونے کے لیے، شہر مصطفیٰ میں داخل ہونے کے لیے شہر کے باب سے گزرنا پڑتا ہے۔ خانقاہ میں آئے ہو، خانقاہ کا دروازہ وہ ہے، تو خانقاہ کے جب تک دروازے سے گزرو گے نہیں، خانقاہ میں داخل ہوگے نہیں، جب تک مسجد میں آؤ گے، جب تک مسجد کے دروازے سے گزرو گے نہیں، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی علم کا شہر ہے، تو علم حاصل کرنے کے لیے شہر مصطفیٰ میں داخل ہونا پڑے گا، اور شہر مصطفیٰ میں داخل ہونے کے لیے آج ایسے نہنجار لوگ ہیں کہ جب وہ اپنے کو نہیں بچا پائے تو وہ ہمیں کیا بچائے۔ ہے ایسے بہت سے لوگ جو منافق قسم کے، جن کے دل ایمان سے خارج ہے، کہ جب حسین کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، اختیار اور تصرف تھا، تو اپنی طاقت کا استعمال کیا کیوں نہیں؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس سوال کا جواب آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا۔ میں ابھی آپ کے ہندوستان کے ایک شہر کی آپ کو سیر کراؤں۔ آپ یو پی سے نکلیے، آپ مدھیہ پردیش میں داخل ہوتے، مدھیہ پردیش کے اندر ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں شہر گوالیر۔ گوالیر کی سرزمین پر ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے خواجہ غلام غوث۔ کیا نام ہے؟ خواجہ غلام غوث۔ یہ اللہ کے مقدس ولی ہے، صاحب کرامت ہے، صاحب کشف ہے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ سفر پہ نکلے گئے، اس نے پانی پکڑی اور کھینچ دی، اور جیسے کھینچا کان کی لو پھٹ گئی۔
لڑکی چیخنے لگی، رونے لگی، اپنے نانا کو آواز دینے لگی۔ خواجہ غلام گوش آئے اور آنے کے بعد اپنے کلیجے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ خواجہ غلام گوش کے بھی کپڑے خون میں لت پت ہو گئے، جلال آ گیا، کیونکہ اللہ نے طاقت دے رکھی تھی، قوت دے رکھی تھی، جلال آ گیا۔ اور آواز دیے مریخ، ریخ ایک ستارے کا نام ہے، اے مریخ اتر۔ اترنے کے بعد سب کے سروں کو قلم کرتے، مریخ تارا اترتا ہے گھومتا ہوا، اور جتنے ڈاکو کے سب کے سروں کو کاٹ کر پھینک دیا کرتا ہے، سب مر جاتے ہیں، ساتھی تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی نواسی کو سینے سے ہی لگائے تھے، غیر سے ندا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، اے خواجہ غلام گوش، تو نے ہمارے بندوں کو کیوں مار ڈالا؟ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں مار ڈالا؟ اب کی اے پروردگار عالم، یہ چور ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، بندے تو میرے ہی ہے نا۔ کہا مولا انہوں نے بہت ستایا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ رب نے کہا اعمال کا مالک تو میں ہی ہوں، قیامت کے دن کا مالک تو میں ہی ہوں، حساب تو میں ہی لوں گا۔ عرض کی پروردگار عالم، میری نوازی کی، کان سے بالی چھینی، کان کی لو پھٹ گئی، مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے میں نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا۔ رب سے جواب دیا، اے غلام گوش، اگر نواسی کی آواز پر نانا کے لیے اپنی قوت کا استعمال کرنا ضروری ہوتا، نواسی کی آواز پر اگر نانا کے لیے اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کرنا ضروری ہوتا تو میدان کربلا میں زینب نواسی کی آواز پر سب سے پہلا میرا محبوب مدینے والا اپنی قوت کا استعمال کرتا، لیکن میرے محبوب نے اپنی قوت کا استعمال نہیں کیا، اور رب کی بارگاہ سے جواب ملا۔ ایک خواجہ تو خواجہ غلام گوش نے کہا، کربلا کے اندر کیا عباس غازی کے پاس طاقت نہ تھی؟ کیا اکبر کے پاس طاقت نہ تھی؟ کیا حسین ابن علی کے پاس طاقت نہ تھی؟ کیا پیغمبر کے پاس طاقت نہ تھی؟ کیا فاطمہ الزہرا پہ طاقت نہ تھی؟ کیا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار پہ طاقت نہ تھی؟ خواجہ غلام گوش نے عرض کی، اے پروردگار عالم پھر معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا، اے خواجہ غلام گوش سن، میرے حسین نے اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہ کیا؟ غازی عباس نے اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہ کیا؟ اکبر نے اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہ کیا؟ خواجہ غلام گوش نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار عالم، تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی عالم الغیب و شہادہ ہے، اے مولا تو ہی بتا دے۔ عباس غازی پہ طاقت تھی مگر طاقت کا استعمال نہ کیا گیا، عسکر کے ہونٹ پیاس سے چٹکتے رہے، حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا، جبکہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے حسین کے جد امجد حضرت اسماعیل کو جب پیاس لگی تھی اور حاجرہ کو پانی کی سوچ پڑی تھی، حاجرہ کے جسم کا دودھ سوکھ چکا تھا، ہاتھ چھاتی کا دودھ سوکھ گیا تھا، حضرت اسماعیل پاؤں کو اپنے زمین پر رگڑ رہے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا۔ حاجرہ کبھی صفا پہ دوڑتی ہے، کبھی مردہ پہ دوڑتی ہے، کبھی صفا پہ دوڑتی ہے، کبھی مردہ پہ دوڑتی ہے، لیکن پانی نہیں ملتا، اور جب دوڑ کے نیچے اترتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟
حضرت اسماعیل کے قدموں میں پانی کے چشمے جاری ہے. پانی کی اپنی زمین پر اسماعیل نے ایڑی ماری تھی تو پانی کے چشمے نکل پڑے تھے. آگ دیتے. اور ایک تاریخ یاد آ رہی ہے. بہت بڑے عالم نے ایک نقطہ بیان کیا کہ ہم نے تاریخ پڑھی تو حضرت اصغر چھوٹے تھے، 6 ماہ کے تھے، انہیں کبھی زمین پر میدان کربلا میں لٹانا لٹانا گیا زمین پر. کبھی وہ عباس کی گود میں، کبھی کے گھر میں کہا علی کی مولا. یہ مسجد نبوی میں اعلان کیا علی کا مولا. تاریخ بولتی ہے، حدیث کے اندر ہے، صحابہ کا مجمع ہے، جنبے غفیر ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں معلوم نہیں. نبی نے علی کو مولا کب کہا، کس کے سامنے کہا؟ کسی چھوٹے صحابی کے سامنے کہہ دیا ہو سکتا ہے. مان ہے جمع ہو جائے، سب جمع ہو گئے. اب بڑے بڑے صحابہ کبار بھی موجود ہے، چھوٹے بھی صحابہ ہے، بڑے بھی صحابہ ہے. اس مجمع میں وہ بھی صحابہ ہے جنہیں جنت کا نسخہ سنایا گیا ہے. اس مجمع کے اندر عشر مبشرہ بھی ہے. اس مجمع کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ذوالنورین بھی ہے، غار یار بھی ہے، سب موجود ہیں. نبی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، کیا میں نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. آقا نے کہا اے صحابہ سنو، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا بھی ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب بھی ہے. تب نبی نے پہلے مستحکم کر لیا، پہلے سب سے دلیل مہرے لگوا لی کہ میں تمہارا مولا ہوں. سب نے کہا ہاں مولا ہوں. اب اس وقت کو یاد کرو جب فاران کی چوٹی پر پیغمبر اسلام طلوع ہوا تو پیغمبر اسلام نے کہا تھا اے عرب والو سنو، میں امین ہوں یا نہیں؟ اہل مکہ بولے تھے، اہل مکہ نے کہا تھا اے محمد تم امین ہو. نبی نے کہا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تم مانو گے یا نہیں؟ سب نے کہا تھا ہم مانیں گے. نبی نے اعلان کیا تھا کہ میں محمد ابن عبداللہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول. ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہو. نبی نے علی کا ہاتھ تھاما اور تھامنے کے بعد ہوا میں لہرایا اور کہا اے صحابہ سن لو، جس کا میں مولا اس کا ہی مولا. اب آخری جملہ سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. وہاں جس نے مانا وہ مومن کہلایا، جس نے انکار کیا وہ کافر کہلایا. ارے یہاں جس نے علی کو مولا مانا، جس نے علی کو مولا مانا وہی سچا نبی کا صحابی کہلایا، اور جس نے انکار کر دیا وہی غدار کہلایا. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اہل بیت کی سچی محبت صحیح معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائی. ان کی محبت میں مولا ہمیں زندگی عطا